बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, मेरी ये आज की वीडियो तकरीबन 1 घंटे से ऊपर की वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताना है कि जानवर के हवाले से आप जब मंडी जाओगे तो जानवर में सबसे पहले आपने क्या चीज देखनी है। तो वो तमाम तर मसाइल जो दीनी लिहाज से है, दुनियावी तजुर्बे है, सारे मैं इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इस बंदे से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे से जानवरों को पालता है, गाय बकरे वगैरह को, तो इनको माशाल्लाह काफी तजुर्बा है। लेकिन जो दीनी मसाइल है वो मैं आपके साथ एंड में डिस्कस करूंगा। उनको सिर्फ तजुर्बा है। जो दीनी मसाइल है वो इंशाल्लाह मैं 8-10 मिनट के बाद जो तफसीली में बैठूंगा वो दीनी मसाइल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और बहुत ही फनी अंदाज में इंशाल्लाह आपको बोर नहीं होने दूंगा। 1 घंटे की वीडियो है, आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। कुर्बानी के हवाले से जितने भी मसाइल है सबको इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। और ये बंदा आपको दिखाएगा जब आप मंडी में जाओगे तो जानवर में सबसे पहले आपने क्या चीज देखनी है और कौन कौन से जानवर पे आपकी कुर्बानी हो सकती है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ A to Z इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। ये अपना तजुर्बा भी शेयर करेगा आप लोगों के साथ। लेकिन जो दीनी फतवा है, जो दीनी मसाइल है, इनके साथ वीडियो करने के बाद जो हतमी राय हो बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोशनी का सफर साथ साथ देखने वालों को आप देख सकते हैं। उस वक्त मैं कुर्बानी के जानवरों के करीब खड़ा हूँ। अक्सर हमारा ये मसला होता है कि हमारे उलमा के मिंबर से बयान करते हैं कि जानवर में ये आए बहुत शायद इस जानवर से कुर्बानी नहीं होती है। तो मैंने कहा कि जानवर के पास करीब जाकर उन आइबों को डिस्कस किया जाए, अवाम के सामने रखा जाए, ताकि जब भी अवाम मंडी में जाए और जानवर को देखे तो वो आइब उनके सामने नजर आ रहे हो। तो हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले के बहुत ही जाने पहचान शख्सियत मोहम्मद गफूर साहब मौजूद है। वो इन आयबों को डिस्कस करेंगे। असल में हमारे उलमा तो सिर्फ मिंबर से जानते हैं कि भाई ये आयब है, करीब में उनको खुद भी पता नहीं होता कि वो आयब कैसे ढूंढने हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको हज का वाक़या बता देता हूँ। जिस बंदे ने हज की किताब लिखी है, जिसको देखकर सारे लोग हज करने जाते हैं, उसी किताब से इस्तेफादा करते हैं। तो एक मरतबा वो बंदा खुद हज करने गया, वो हज करने नहीं गया हुआ था, हज की किताब वो बंदा खुद हज करने चला गया। जब वो चला गया वहाँ पे वो तवाफ करने लगा तो वो भूल गया कि तवाफ कैसे होता है। तो वहाँ पे उसने किसी बंदे से पूछा कि यार ये तवाफ कैसे होता है। तो उसने कहा यार आपने फलाना बंदे की उसी बंदे का नाम ले लिया जो वो पूछ रहा था, वो आलिम दीन। बोले यार आपने फलाना आलिम दीन का किताब नहीं पढ़ा, नहीं सुना उसके मसाइल। तो उसने कहा वो किताब तो मैंने खुद लिखी है, लेकिन जब एक बंदा प्रैक्टिकली तौर पे वो चीजें न कर पाए तो उसकी समझ में नहीं आती। लेकिन हमारे उलमा मिंबर से मैं 100% 95% उलमा का बता सकता हूँ कि मिंबर से तो बयान करते हैं कि ये आयब है, लेकिन करीब जाकर मुझे खुद नहीं पता कि इस जानवर में क्या आयब है। तो सबसे पहले हम हमारे मोहम्मद गफूर साहब से पूछेंगे कि भाई मंडी में जाकर हमें सबसे पहले जानवर पे किस चीज की नजर रखनी चाहिए, किस लिहाज से जानवर को देखना चाहिए। देखो سسرړو څه شک نشته چې د غاښ نه دی، دا د خپل ټول غاښ دی چې دا یو غاښ راغلی او دا بل غورځولی، دا اوس د خپل پوره شوی دی چې دا غاښ وغورځو اوس په د قرباني څه شک نشته چې دا نه کېږي. اچھا، ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ آپ نے یہ جانور دیکھ لیا، ان کے دان دیکھ لیے، اس پہ قربانی بالکل ہو سکتی ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ قربانی نہیں ہو، بالکل اس پہ قربانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ہم یہاں پہ یہ بھی بتا دیں، محمد غفور صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ منڈی پہ جا کے ہمیں سب سے پہلے جانور پہ دانتوں کو نظر رکھنا چاہیے سب سے پہلے؟ چې کله د سټکي والے غاښونه یې که نه دا په یو بل لپسې چړاوي دا دوه غاښونه به مات کړي لاس داغه چې دا غاښونه د په یو بل لپس چړاوي راغلي دا به نه غورځېږي، دا دوه به غورځېږي په یو بل لپس راغلي چې خپل وخت ورسېږي بیا به دی پوره دوه غاښه کېږي. اوس خپل وخت رسېدلی صحیح په دا باندې سره څه شک نشته چې نه کېږي. اچھا، ابھی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، مثال کے طور پہ اس کا جو ہے ایک دان نظر نہیں آ رہا ہے، یہ مطلب مثال یہ ابھی نکلے گا
یا نکل چکا ہے، ٹوٹ گیا یہ خود یہ اپنا ٹیمپو پورا ہو گیا، اس کا دان جو ہے نا برابر ہے. صحیح. یہ دوسرا اس میں گرا ہے، یہ جب نکالے گا ابھی نکالنے والا ہے. اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دوسرا دان جو یہ خود گرا ہے، کسی نے ہتھوڑی مار کے اس کو نہیں گرا ہے، یہ خود گرا ہے، یہ ابھی دوبارہ نکلے گا. اگر ہتھوڑی کی وجہ سے کوئی دان نکالا جائے تو وہ اس دان پہ چڑھ کے دوبارہ اوپر آتا ہے، تو وہ مثال کے طور پہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے میری انگلی ہے. کسی نے اگر ہتھوڑی سے کوئی دان وغیرہ گرایا ہو تو وہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے مطلب ایک دان کے اوپر دوسرا دان دکھائی دیتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم اگر منڈی میں جائیں، اس کے علاوہ ہمیں جانور کے مثال کے طور پہ جیسے ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ یار بھینس کا، گائے کا 2 سال ہونا لازمی ہے، اور اسی طرح بکری کا 1 سال ہونا لازمی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 2 سال کا ہے؟ ایسا کوئی نہیں جاتا. نہیں، مثال کے طور پہ عام بندہ میں منڈی میں جاؤ، مجھے کوئی یہ بتا دے کہ یہ 2 سال کا ہے، مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ یہ 2 سال کا ہے؟ دو دن نکالا، مثال کے طور پہ اس کی یہ 2 دان اس کے 2 سال ہونے کی نشانی ہے. بڑا جانور جو ہے نا اس کا 2.5 سال میں دان تھا. صحیح. اور یہ چھوٹا جانور جو ہے نا بکرا بکری سال میں 2 دان آتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بکری کے پہچاننے میں آپ یہ کرو گے کہ اس کا 1 سال میں 2 دان آتے ہیں، اور گائے کا، بھینس کا اس میں جو ہے نا 2 سال میں جو ہے نا 2 دان، جو اوپر والے دان 2-2.5 سال میں اوپر کے جو 2 دانت ہے وہ آتے ہیں. لیکن ہمارا جو دینی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی 2 سال جانور کے مکمل ہو جائے، بھینس کے، گائے کے، تب اس پہ قربانی کی جا سکتی ہے. 1 سال بکری کے، دمبک کے ہو جائے تب اس پہ قربانی کی جا سکتی ہے، اور 5 سال اون کے ہو جائے تب اس پہ قربانی ہو سکتی ہے. تو ہم نے گائے کے حوالے سے ہم نے بات کی، بکری کے حوالے سے ہم نے بات کی، لیکن اون کے حوالے سے ہم نے بات نہیں کی. تو اون کے کیسے پہچان ہوگی؟ ان کا اچھا، اون کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تحقیقیں ہیں، کیونکہ ہمارے جو غریب محل ہے اس میں تقریباً زیادہ تر گائے آتی ہیں یا بکری وغیرہ آتی ہیں، تو اون کے بارے میں کچھ خاص ڈسکس نہیں ہے. اچھا، ایک اور اہم سوال پوچھیں گے، میں بھی بلاخوب و خطر اس گائے کے سامنے کھڑا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس گائے کے پاس کھڑے ہونے کا ڈر کیسے ختم کریں؟ یہ ڈر کیسے ختم کریں؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ جائے، میں پہلے بھی آپ کے سامنے پہلی مرتبہ اس گائے کے سامنے کھڑا ہوں، یہ ڈر کیسے ختم کیا جائے؟ اچھا، مثال کے طور پہ ڈرنا نہیں چاہیے، ڈاری کی گائے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ ہم یہ پوچھیں گے، جو آپ رات کو بتا رہے تھے کھیرا جانور، یہ کھیرا جانور کسے کہتے ہیں؟ جس کا 2 انگلی کے برابر 2 دان انگلی کے برابر ہو، جب انگلی کے برابر نہیں ہے اس کا دان جو ہے نا اچھے ہوتے ہیں، باریک ہو. جب پکڑ گرا ہوتا ہے اس کا دان بوڑھا ہوتا ہے. لیکن جیسا ہی بند یہ بالکل دو انگلی کے برابر دان دے. صحیح. ایسے جب نہ ہو تو یہ دیکھو یہ کھیرا ہے. صحیح. یہ 2 اچھا، مثال کے طور پہ نیچے سے وہ باریک ہوں گے، یہ پورا باریک. صحیح. یہ جو ہے نا کتنا موٹا ہے. صحیح. ایسے دان ہونا چاہیے. یہ سائڈ والے کا بتا رہے ہیں آپ؟ یہ تو کھیرا ہے. صحیح. یہ جو ہے نا یہ 2 دان. صحیح. صحیح. اچھا، تو کھیرا جانور کے بارے میں کیا ہے کہ اس پہ قربانی ہو جاتی ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں قربانی کرنے میں؟ کھیرے میں قربانی نہیں ہوتی ہے. اچھا، تو اس مسئلے کو میں خاص طور پہ الگ سے بھی ڈسکس کروں گا کہ کھیرے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرا اہم مسئلہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گائے
مثال کے طور پہ بکری میں اور دمبے میں ایک بندے سے زیادہ کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا، اور گائے میں 7 بندے تک آپ قربانی کر سکتے ہو۔ نہیں، مثال کے طور پہ گائے پہ آپ 7 حصے کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہیں۔ جو اس سے ہے نا، جو ہمارے جو مسائل لکھے ہوئے اس میں یہی ہے کہ بھائی بکری میں دمبے میں جو ہے نا آپ جو ہے نا ایک حصہ کر سکتے ہو، ایک حصہ سے زیادہ نہیں ہوگا، مطلب کوئی بندہ ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں سینگ کے بارے میں بتائیے، جس کا کان کٹا ہوا ہو یا سینگ کٹے ہوا ہو تو کس لحاظ سے اس کا اندازہ کرنا چاہیے؟ برابر نہیں، ہاں صحیح، صحیح صحیح۔ اچھا، ان کا مزید کہنا یہ ہے کہ جس جانور کے سینگ دونوں طرف سے برابر نہیں ہو، ایک کٹا ہوا ہو تو اس پہ قربانی صحیح نہیں ہے، سینگ کٹی ہوئی دم کٹی ہوئی اس کی تو اس پہ بھی قربانی صحیح نہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے جو مثال کے طور پہ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے لیکن ایسا ہے نہیں کہ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ قربانی نہیں ہوتی جس جانور کے پیٹ۔ اچھا، اس پہ مطلب مثال کے طور پہ جس کو پتہ ہے صحیح، صحیح۔ اور اگر پورے کراچی سے کوئی آپ کی خدمات لینا چاہے، کوئی آپ سے کہے، ریکویسٹ کرے کہ یار محمد غفور صاحب ہمارے ساتھ منڈی چلے جاؤ اور آپ کو آپ کا جتنا بھی آپ کا دن کا وہ بنتا ہے، معاوضہ بنتا ہے، وہ آپ کو ادا کرے تو آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، اس کے لیے جانور خرید سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے جتنے بھی جانور لے کے آئے ہیں، اس محلے میں لے کے آئے ہیں، ماشاءاللہ سارے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر کوئی کراچی میں آپ کی خدمات لینا چاہتا ہے یا عید کے حوالے سے، قربانی جانور کٹنے کے حوالے سے آپ کی خدمات لینا چاہتے ہیں تو کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ کا نمبر میں دے دوں؟ صحیح صحیح۔ اچھا، ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے محلے کے لیے خدمت کرتا ہوں، اپنے محلے کے لیے لے کے آتا ہوں۔ اچھا، عید کے حوالے سے بتائیے گا کہ کوئی جانور کاٹنا چاہتا ہو کراچی کے اندر تو کہ وہ کیا آپ سے رابطہ کرے؟ صحیح۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے محلے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور محلے کی خدمت کر کے ہی مجھے سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو خوش رکھے، اللہ رب العزت ہر قسم کی بیماری سے بچائے۔ ہمیں ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جو دوستو وہ ایک تجربہ تھا جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اب آتے ہیں حقیقی مسائل کی طرف۔ حقیقی مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ فتویٰ کس بارے میں، اس جانور کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جس جانور میں کوئی عیب نظر آئے، منڈی میں ہم چلے جاتے ہیں، کسی جانور میں ہمیں کوئی عیب نظر آتا ہے تو دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ اس جانور کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ تو ابھی آپ کو دینی مسائل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے کچھ مسائل اور کچھ احادیث آپ کے سامنے تفصیلاً تھوڑا سا پیش کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جانور کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو فضائل قربانی سب سے پہلے آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی، جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تو ہر سال نبی علیہ السلام نے قربانی کی، کسی سال بھی ان سے قضا نہیں ہوئی۔ اسی مواظبت سے ثابت ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے لگاتار کرنا، یعنی یہ سنت ہے۔ اسی طرح اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے۔ بعض اکثر اس لوگوں اس بات میں شک میں پڑ جاتے ہیں اور غلط فہمی میں شکار رہتے ہیں کہ بھئی یہ قربانی جو ہے یہ کیسی سنت ہے، تو بھئی یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو کیا ہے۔ تو دونوں طرف کے مسائل بالکل صحیح ہے، جنگ جھگڑے میں فساد میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے پر وعید فرمائی ہے۔ احادیث میں بہت سی وعید مذکور ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو بھائی قربانی لازمی کرنی چاہیے، ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ایک حدیث پاک ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اون کے متعلق فرمایا اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ تو بھائی قربانی کے جانور کے بال کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ ہر ایک بال کے بدلے ہمیں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ قربانی کے جتنے بھی جانور کے جتنے بھی بال ہے، ہر ایک بال کے بدلے ہمیں نیکی ملتی ہے، بشرطے کہ ہماری نیت ٹھیک ہو، بشرطے کہ ہماری قربانی کی کرنے کی نیت ٹھیک ہو۔ اسی طرح اون کے بارے میں، دمبے کے بارے میں فرمایا کہ جس کے تو بشبار بال ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بھی ہر ایک بال کے بدلے میں جو ہے نا نیکی ہے۔ تو کتنے بے شمار نیکیاں ہمیں مل سکتی ہے اور سنت کو ہم زندہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے الا یہ کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے۔ مطلب قربانی کو اتنا اہم سمجھا گیا ہے کہ اس کے اوپر کا اگر کوئی اور عمل ہے تو یہ ہے کہ رشتہ داری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے۔ اس کے بعد اگر نمبر آتا ہے تو قربانی کا نمبر آتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب نہیں ہے۔ اور قربانی کے وقت خون کا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے وہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ بھائی قربانی کے دنوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مقبول ترین چیز قربانی ہے، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بھائی تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ پھر ہم کیوں قربانی چھوڑیں؟ اچھا قربانی کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ان مسائل کی طرف آتے ہیں جن کا آپ انتظار کر رہے ہو، تو وہ مسائل بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ مسائل بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ کس کس پر بھائی قربانی واجب ہے۔ ایک تو قربانی لوگ عام کر دیتے ہیں، اور ایک ہے کہ کس کس پہ واجب ہے، اس کو لازمی کرنی ہے۔ بھائی فرماتے ہیں چند صورتیں ہیں جن میں قربانی کرنا واجب ہے۔ کسی شخص نے قربانی کی منت مانی تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا کسی شخص نے یہ کہا کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا، اب وہ کام ہو گیا تو اس کو قربانی واجب، اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، لازمی اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اچھا کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کی تہائی مال سے قربانی کی جا سکے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ کسی شخص نے قربانی کے لیے وصیت کی کہ بھائی میری طرف سے قربانی کرنی ہے آپ لوگوں نے، وہ شخص مر گیا اور اس کا اتنا مال رہ گیا کہ اس کے تہائی حصے سے قربانی ہو سکتی ہے، تو بالکل لازمی بھائی اس کی طرف سے قربانی کیجیے گا۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہو اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ بس جس شخص کے پاس رہائش مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندنی کی مالیت کا نقد روپیہ، مال، تجارت یا دیگر سامان ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بھائی جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہوگا اور اس کے مالیت کا اگر پیسہ ہوگا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا کسی شخص کے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان اس کی رہائش کا ہے، دوسرا مکان خالی ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے مالیت کے برابر ہو۔ مثال کے طور پہ یہ میرا گھر ہے، یہاں پہ میں رہتا ہوں، دوسرا میرا ایک گھر ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے اوپر ہے، تو میرا اوپر قربانی کرنا واجب ہے، میرے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ یہ میرا گھر ہے، ایک دوسرا بھی میرا گھر ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے اوپر ہے، تو بالکل بلا کسی خوف، بلا کسی شک کے اس بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اور آ رہا ہے، اس پہ آپ کو تھوڑا سا واضح ہو جائے گا۔ یا مثلا ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے، دوسرا مکان کرایہ پر دیا ہے، اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش ہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوگا، اس پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ مثال کے طور پہ مکان تو 2 ہے، ایک میں وہ خود رہتا ہے، دوسرا اس نے کسی کو کرایہ پہ دیا ہے، تو جو کرایہ پہ دیا ہے اب اس بندے کا کوئی اور ڈیوٹی نہیں ہے،
کوئی اور کام نہیں ہے، بس اس مکان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے کہ اس مکان سے کرایہ آئے گا تو میرے گھر کے خرچ و اخراجات پورے ہوں گے، تب بھی اس بندے پر قربانی نہیں ہے کہ اس کا ذریعہ معاش وہی مکان ہو، اسی سے اس کو آ رہا ہو، انکم آ رہا ہو، اسی سے اس کا گزر بسر ہو رہا ہے، تب اس پہ جو ہے نا قربانی کرنا نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر اس کا مکان ہے، وہ کہیں اور بھی جاب کرتا ہے، وہاں سے بھی پیسے آ رہے ہیں، یہاں سے بھی مکان کرایہ آ رہا ہے، بھائی قربانی پر واجب ہے۔ یا کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہوں، ایک عام استعمال کی ہو دوسری زائد ہو، تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک استعمال کی گاڑی ہے، ایک ایسے پالتو پال کی ہے، تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ یا کسی کے پاس 2 پلاٹ ہو، ایک اس کے پاس سکونتی مکان کے لیے ہو، دوسرا زائد ہو، تو اگر اس دوسرے پلاٹ کی قیمت 52.5 تولہ چاندنی سے اوپر ہوگی تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ عورت کا مہر معجل اگر اتنی مالیت کا ہو تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ یا والدین کی طرف سے دیا گیا زیور اور استعمال سے زائد کپڑے نصاب کی مالیت کو پہنچتے ہو تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس اتنے کپڑے ہیں، بہت سارے کپڑے ہیں، مہنگے 1 لاکھ روپے والا جوڑا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس زیور ہے 1-2 تولہ سے اوپر تو اس پر بھی قربانی کرنا بالکل بھائی واجب ہے، 1 تولہ سے اوپر ہوگا۔ اور آج کل 52.5 تولہ ہم لوگ کر رہے ہیں، تو 52.5 تولہ کی چاندنی کی قیمت اس وقت تقریباً 62,000 روپے بنتے ہیں، 63,000 روپے اس وقت کے حساب سے بنتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس یہ ہے تو وہ قربانی کرنا اس پر واجب ہے۔ ایک شخص کے پاس زرعی اراضی ہے، یعنی زمین ہے جس کی پیداوار سے اس کی گزر اوقات ہوتی ہے، وہ زمین اس کی ضروریات میں سے سمجھی جائے گی۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس ایک زمین ہے جس پہ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اور اس بندے کا کوئی دوسرا روزگار نہیں ہے، کوئی دوسرا روزگار اس بندے کا نہیں ہے، تو کوئی دوسرا روزگار اس بندے کا نہیں ہے تو بھی اس بندے پر قربانی نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی سے کماتا ہے، اسی سے کھاتا ہے، کوئی دوسرا آمدن اس کا نہیں ہے، تو اس پر بے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ قید بھی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور قید وغیرہ بھی ہے، تب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک شخص کے پاس نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب ہے، لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو قربانی واجب ہے۔ ایک شخص پر قربانی نہیں تھی، ہاں نصاب کا بھی مالک نہیں تھا، اس نے شوق سے قربانی کا جانور لے لیا کہ قربانی کے لیے جانور میں لے رہا ہوں، تو جب قربانی کے لیے لے لیا ایک مرتبہ قربانی کے لیے، اس پر قربانی کرنا آٹومیٹکلی واجب ہو گئی۔ اچھا مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، صحیح قول کے مطابق بچے اور مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے، خواہ مالدار ہو۔ ابھی آپ لوگ کہو گے کہ سعودیہ والے، دبئی والے، آپ لوگ کہو گے کہ ہم لوگ مسافر ہیں، بھئی یہ وہ مسافر مراد نہیں ہے، اس مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو 15 دن کے اندر کسی جگہ پہ گئے ہو اور 15 دن سے پہلے اس جگہ سے واپس آنے کا ارادہ ہو، یہ وہ مسافر مراد ہے۔ وہ مسافر مراد نہیں ہے جو باہر سعودیہ میں بیٹھے ہوئے، جو دبئی میں بیٹھے ہوئے، یمن میں بیٹھے ہوئے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے، یہاں پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے مزے آ گئے، خالد صاحب نے تو ہمیں ٹرک بتا دی، ایک راہ بتا دی، لیکن بھئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہ مسافر مراد ہے جب 15 دن کسی جگہ پہ گئے ہو، 15 دن سے پہلے آنے کا انہوں نے جو ہے نا ارادہ کیا ہو، تو وہ مسافر مراد ہے۔ آپ تو سالوں کے لیے گئے ہو بھائی، ہاں آپ لوگوں کے وہ مراد نہیں ہے۔ قربانی کا وقت کون سا ہونا چاہیے؟ بھائی قربانی کا وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بقر عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک، آفتاب غروب ہونے سے پہلے یعنی جب تک قربانی کا وقت ہے، ان دنوں میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، لیکن پہلا دن افضل ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بھائی قربانی کا وقت کون سا ہونا چاہیے۔ قربانی کا وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 10ویں ذو الحج کی جو تاریخ ہوتی ہے، اس کی تاریخ سے لے کر مطلب صبح جب نماز آفتاب غروب ہونے کے بعد، جب سورج نکل آتا ہے، اس کے بعد جب عید کی نماز ہو جاتی ہے، قربانی کرنا اس وقت سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور تیسرے دن یعنی 12ویں، پہلا 10واں دن گزر جاتا ہے، پھر 11واں دن گزر جاتا ہے، پھر 12واں دن یعنی 3 دن گزرنے کے بعد شام تک، جب تک سورج جو ہے نا غروب نہیں ہوا ہو، اس وقت آپ دن کو کرو، رات کو کرو، جس ٹائم پہ بھی کرو، قربانی کرنا ہے آپ قربانی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن رات کے ٹائم پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جانور کی کوئی رگے رہ جائے، تو رات کے ٹائم پہ تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا کسی بھی ٹائم پہ آپ قربانی کر سکتے۔ اچھا کہتے ہیں کہ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جو شہر ہوتے ہیں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، تو وہاں پہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا
درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو یہ گوشت کا جانور ہوا، قربانی کا نہیں ہوگی، مطلب قربانی کا نہیں ہوا، اس نے گوشت کے لیے جانور ذبح کر دیا، قربانی کا نہیں ہوا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ عید کی نماز سے پہلے کیوں کیا؟ عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد قربانی کو جو ہے نا ذبح کرتے ہیں۔ تو شہر میں اکثر قصائی اس بات پہ مسٹیک کرتے ہیں، آپ لوگ قصائی منگواتے ہوں، وہ عید کی نماز سے پہلے اپنا جو ہے نا ٹائم کور کرنے کے لیے عید کی نماز سے پہلے جانور گرا دیتا ہے۔ بھائی خاص طور پر خیال رکھو، اس کو بھی بولو بھائی عید کی نماز پڑھ لو، خود بھی عید کی نماز پڑھ لو، آپ کی عید کی نماز ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نا قربانی کا جانور کٹنا جو ہے نا صحیح ہے۔ اگر اس سے پہلے کٹ گیا تو بھائی پھر صرف گوشت کے لیے قربانی کا جانور کٹ گیا اور کسی چیز کے لیے قربانی کا جانور نہیں کٹا، قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اچھا، دیہات میں، جو دیہات ہوتے جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی، لیکن آج کل ماشاءاللہ ہمارے مولوی حضرات ہر جگہ پہ پہنچ گئے، ہاں بڑے بڑے پہاڑوں پہ پہنچ گئے ہمارے مولوی حضرات، بہت زیادہ ہو گئے، حلوے والے مولوی بہت زیادہ ہو گئے، تو مولوی حضرات بہت زیادہ پہنچ گئے ہیں، تو اب وہاں دیہات پہ بھی عید کی نماز ہوتی ہے۔ تو مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے، کسی مثال کے طور پہ کسی ایک ایسی دیہات ہے جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ لوگ کس ٹائم سے قربانی سٹارٹ کرے؟ وہ لوگ اس ٹائم سے قربانی سٹارٹ کرے جیسے ہی سورج نکل آتا ہے 10ویں ذی الحجہ کا، عید کے دن کا جو سورج نکل آتا ہے قربانی سٹارٹ کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر شہری آدمی خود تو شہر میں موجود ہے مگر قربانی کا جانور دیہات میں بیچ دے اور وہاں صبح صادق کے بعد قربانی ہو جائے تو درست ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شہر میں رہتا ہے اور قربانی کا جانور اس نے گاؤں میں بیچ دیا، دیہات میں بیچ دیا اس نے، اور وہاں جو ہے صبح صادق کے بعد جیسے ہی سورج نکلا قربانی کے قصائی نے جو ہے نا اللہ اکبر کر دیا اور جانور ذبح، تو کہتے ہیں کہ بھئی قربانی ہو گئی۔ جانور اگر دیہات میں ہے، قربانی ہو گئی صبح صادق کے، جیسے ہی صبح طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان 3 دنوں کے 2 دن اور رات کے وقت قربانی کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں۔ ہاں، ان 3 دنوں کے دوران رات کے وقت بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ڈیٹیل کے ساتھ کہ رات میں یا دوپہر میں، شام میں، جس ٹائم پہ بھی آپ قربانی کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن رات میں تھوڑا سا احتیاط رکھو۔ رات میں تھوڑا سا صحیح اس لیے نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے، کوئی رگ مگ رہ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بھائی دن میں کیا کر رہے ہو، دن میں جانور ذبح کرو، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر رات میں کر دے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دین کے لحاظ سے۔ کسی نے اپنے طرف سے کوئی مسائل بنائے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دین کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر ٹائم کر سکتے ہو۔ اچھا، اگر ان 3 دنوں کے اندر کوئی مسافر اپنے وطن پہنچ گیا یا اس نے کہیں اقامت کی نیت کر لی اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی مسافر گیا تھا اور اپنے وطن واپسی پہنچ گیا، اپنی جگہ واپسی پہنچ گیا اور اس نے اقامت کی نیت کر لی تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ کسی نے اپنے وطن واپسی پہنچ گیا اور وہاں پہ اس نے قیام کیا تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ جس شخص سے ذمہ قربانی واجب ہو اس کے لیے ان دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی لازم ہے۔ اگر اتنی رقم صدقہ خیرات کر دے تو قربانی ادا نہیں ہوگی اور یہ شخص گناہگار ہوگا۔ جس شخص کے اوپر جو ہے نا قربانی واجب تھی، اس نے جو ہے نا یار قربانی کیوں کروں، کسی کو غریب کو پیسے دے دوں، بھائی نہیں ہوگا۔ بھائی قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی افضل ہے، کسی کو غریب کو پیسہ ویسے ہی دے دو، قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر کسی کو غریب کو پیسہ دیا تو گناہگار ہوگا، قربانی نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، قربانی اس پر لازم ہے۔ کسی شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی اور اس نے 3 دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی، اس کے بعد قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اس شخص کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اور قربانی کے جانور کی مالیت صدقہ خیرات کر دینا چاہیے۔ کسی شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب تھی، مثال کے طور پہ ان 3 دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی تو اس کو توبہ استغفار کرنے چاہیے اور اس جانور کی قیمت کے برابر اس کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ تو بھائی بہت ہی بری بات ہے اگر کسی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو اور وہ چھوڑ دے۔ اگر چھوٹ گئی تو وہ استغفار کرو اور جتنی رقم بنتی ہے جانور کی وہ صدقہ خیرات کرو۔ ایک شخص نے قربانی کا جانور باندھ رکھا تھا مگر کسی عذر کے بنا پر قربانی کے دنوں میں ذبح نہیں کر سکا تو اس کا اب صدقہ دینا واجب ہے، ذبح کر کے گوشت کھانا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب اس جانور کا صدقہ کرنا کیا ہے، جانور کسی کو دے دے، اب ذبح کر کے گوشت اس کا کھانا درست نہیں ہے کہ اس کو ذبح کر لو اور گوشت کھا لو، خود بھی کھا لو دوسروں کو بھی کھلا دو، نہیں، اس جانور کو پورا صدقہ کر لو۔ کسی عذر کے بنا پر اگر کوئی جانور رہ گیا ہو
قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مستحب ہے، لیکن جو شخص ذبح کرنا نہ جانتا ہو یا کسی وجہ سے ذبح نہ کرنا چاہتا ہو، اسے ذبح کرنے والے کے پاس موجود رہنا بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو آپ خود جانور کو ذبح کرو۔ جانور ذبح آپ نہیں کر سکتے، آپ کا دل کمزور ہے، آپ کا ہاتھ کام نہیں کر رہا، ہاتھ کانپ رہا ہے، تو بھائی پھر اتنا کرو کہ قربانی جو جانور ذبح کرتا ہے اس کے قریب کڑے رہو اور بسم اللہ اللہ اکبر کی تکبیر بھی کہو، اور جو جانور ذبح کر رہا ہے اس پہ بھی دھیان رکھو کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ اچھا، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دن میں نیت کر لینا کافی ہے، اور بعض دعائیں جو حدیث پاک میں منقول ہے اس کو یاد ہو تو ان کا پڑھنا مستحب ہے۔ احادیث میں جو بہت ساری دعائیں ہوتی ہے، اگر یاد ہے تو پڑھ لینا مستحب ہے، یاد نہیں ہے تو بس جو ضروری دعائیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات وہ پڑھ لو اور قربانی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ حدیث کی جو لمبی چوڑی حدیث کی جو دعائیں ہیں وہ یاد نہیں ہے، یاد ہے تو مستحب ہے، پڑھ لو، اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، کسی دوسرے کی طرف سے نیت کرنا، قربانی میں نیت جائز ہے، یعنی کسی دوسرے کی طرف سے نیت کرنا، یعنی جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اگر اس کی اجازت سے یا حکم سے دوسرے شخص نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو جائز ہے۔ مثال کے طور پہ لیکن اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی تو کی گئی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم کے بغیر شریک کیا گیا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ میرے اوپر قربانی واجب تھی اور میرے بھائی نے مجھ سے پوچھے بغیر قربانی کر دی تو میری قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کی طرف سے قربانی کر دوں، میں نے اجازت دے دی، اب اس نے نیت کری کہ میں اپنے بھائی کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں تو قربانی ہو گئی۔ ہاں، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے بغیر مجھے قربانی میں شامل کر لے تب بھی میرے قربانی نہیں ہوگی، مجھ سے پوچھنا پڑے گا، مجھ سے اجازت لینی پڑے گی، اس کے بعد قربانی کرنا واجب ہوگی۔ آدمی کے ذمے اپنے اولاد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں، اگر اولاد بالغ اور مالدار ہو تو خود کرے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کے بچے ہیں اور وہ مالدار ہے تو اس شخص پر اس کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے، وہ بچے بالغ ہے مالدار ہے تو وہ خود قربانی کرے، ان پر خود قربانی کرنا واجب ہے، اس کے والد صاحب کے اوپر ذمہ نہیں ہے۔ اسی طرح مرد کے ذمے بیوی کی جانب سے قربانی کرنا لازم نہیں ہے، اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے الگ قربانی کا انتظام کیا جائے۔ مثال کے طور پہ مرد کے اوپر نہیں ہے کہ بھائی بیوی کی طرف سے قربانی کر دیں، بھائی بیویوں سن لو، جتنی بھی لیڈیز ہے سن لو، مرد کے اوپر لازم نہیں ہے۔ آپ کے پاس اپنے پیسے ہے تو نکالو، الماریوں دراز سے اپنے پیسے نکالو، قربانی کے دنوں میں دے دو، اللہ پاک اور برکت دے گا۔ بھائی ہاں، میں بتا رہا ہوں، یہ خزانوں میں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، باہر نکالو، اللہ پاک دگنا کرے گا، آپ کے مال کو انشاءاللہ دگنا کرے گا۔ سارا لوڈ ہم مردوں کے اوپر سارا بوجھ نہیں لاؤ، کچھ نہ کچھ ان کے اوپر خود بھی صدقہ خیرات کرو، اپنے پیسوں کو لا کرو میں بند نہیں کرو، تھوڑا سا باہر نکال لو، انشاءاللہ اللہ پاک اضافہ پر کرے گا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو اپنی قربانی واجب کے علاوہ اپنے مرحوم والدین اور دیگر بزرگوں کی طرف سے بھی قربانی کریں، اس کا اجر ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی کے بھی ہم پر بڑے احسانات اور حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، مگر اپنی واجب قربانی لازم ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو لوگ فوت شدگان ہے، ہمارے جو لوگ فوت شدگان ہے اور جو بڑے بڑے اولیاء ہیں اور خصوصاً نبی علیہ السلام کے ہم پر خصوصاً احسانات ہے، تو جس شخص کے پاس پیسہ ہو وہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے، اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کرے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنی قربانی واجب ہے اور ان کی طرف سے قربانی کرے، نہیں بھائی، پہلے اپنی قربانی واجب کرو، اپنی قربانی لازم کرو، اس کے بعد اگر پیسہ ہے، مال دیا ہے اللہ پاک نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرو، اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کرو۔ اچھا، یہاں پہ آگے مسئلہ آتا ہے کہ بھئی کن کن جانوروں پہ قربانی کرنا واجب ہے، تو وہ مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ بھئی بکری ہو گیا، بکرا ہو گیا، مینڈا ہو گیا، بیڑ، دمبا، گائے، بیل، بینس، بینسا، اونٹ، اونٹنی کی قربانی درست ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ گائے، بینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں گے تو یہ بھی درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو، مطلب سب کی نیت ایک ہو، کسی کے عقیقہ کی ہوگی کسی کی قربانی کی ہوگی تو نہیں ہوگا، بھائی سب کی نیت ایک ہونی چاہیے، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو، اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہیں ہو تو کسی کی بھی قربانی کرنا صحیح نہیں ہوگی۔
تو جب بھی قربانی کرو کوشش کرو یار اکیلے میں جانور لے کے آؤ تاکہ آپ کی نیت کلیئر ہو. اگر کسی کے ساتھ مشترک کرو تو اس کو سب سے پہلے کلیئر کرواؤ کہ بھئی آپ نے گوشت کے لیے قربانی نہیں کرنی ہے اور آپ نے ذہن میں کوئی اور نیت نہیں لینا ہے لے کے آنا ہے. اور جس کے ساتھ بھی قربانی کرو اس کا یہ لازمی دیکھو کہ بھئی وہ کیسے پیسے کما رہا ہے, ڈیوٹی کر کے پیسے کما رہا ہے یا گھر میں بیٹھا ہوا ہے پیسے کما رہا ہے. اگر گھر میں بیٹھا ہوا ہے پیسے کما رہا ہے الٹے طریقے سے, ناجائز طریقے سے, سود سے اور ناجائز طریقوں سے پیسے کما رہا ہے تو اس کے ساتھ اپنی قربانی خراب نہیں کرو, اس بندے کے ساتھ قربانی نہیں کرو. کوشش کرو کہ کلیئر بندوں کے ساتھ اور 5 وقت کے نمازی جو ہو اور دیندار لوگ جو ہو ان کے ساتھ قربانی کرو تاکہ آپ کی قربانی صحیح رہے, آپ کی قربانی خراب نہ ہو. ایک کی بھی نیت خراب ہوگی سب کی قربانی گئی بھائی, سب کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ دوسروں لوگوں کو بھی اس میں شریک کر لیں گے اور بعد میں دوسروں کا حصہ رکھ لیا تو درست ہے. کوئی منڈی چلا گیا, بہت بڑا گائے اس نے جو ہے نا زبردست قسم کا ایک گائے تھا اس نے خرید لیا. خریدتے وقت اس کا نیت یہ تھا کہ میں اپنے محلے سے 5 بندوں کو یا 7 بندوں کو اس میں شامل کرواؤں گا, 6 بندوں کو اس میں شامل کرواؤں گا تو میری قربانی سے شامل کرواؤں گا. تو یہ اپنے محلے میں آ گیا اور اس نے دکھا دیا, جانور لوگوں کو پسند آ گیا اور 5-6 بندے اس کے ساتھ مل گئے قربانی کے جانور میں, اس میں اس کو پیسے دے دیے, تب صحیح ہے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ خریدتے وقت اس نے نیت کی تھی کہ میں اور بندوں کو شامل کروں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. آپ منڈی میں جاؤ بڑا جانور خریدتے لاؤ اور قربانی کی نیت سے لاؤ, لیکن ذہن میں یہ نیت کرو کہ بھئی اگر اور لوگوں کو شامل کرنا ہے کہ میں اور لوگوں کو بھی شامل کروں گا تو بھئی لے کے آؤ محلے میں اور سب کو شامل کرواؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر گائے خریدتے وقت دوسروں لوگوں کی نیت نہیں تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت تھی مگر اب دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ آیا اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے یا نہیں. اگر واجب ہے تو دوسروں کو بھی شریک کر تو سکتا ہے مگر بہتر نہیں. اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی دوسروں کو شریک کرنا درست نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی کے اوپر قربانی کرنا واجب تھی, جیسے میرے اوپر قربانی کرنا واجب ہے, میں منڈی میں گیا, جانور مجھے پسند آیا, بہت بڑا جانور تھا, میں نے کہا یار اپنے لیے لیتا ہوں. بعد میں اپنے محلے میں آیا, محلے کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یار ہمیں بھی اس میں شریک کرو, بہت خوبصورت جانور ہے, ہمیں بھی اس میں شرکت کرنی ہے, ہم کیوں منڈی جائے, آپ کو یہی پیسے دے دیتے ہیں, آپ بھی ہمیں شریک کرو. تو میرے اوپر قربانی کرنا واجب تھی, میں نے شریک کر لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں تھی اور وہ گیا اس نے کہا کہ میں پورے گائے کی قربانی کروں گا, اس بندے کے اوپر واجب نہیں تھی, اس نے گائے لے لی, تو جب اس نے لے لی پوری گائے تو اب اس پہ پورے گائے کی قربانی کرنا واجب ہے, صحیح ہے. جس کے اوپر واجب نہیں تھی, جس کے اوپر واجب تھی تو اس کے ایک قربانی تھی تو وہ کر دے گا, باقی اس سے ملا لے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس کے اوپر واجب ہی نہیں تھی تو وہ اگر لے آیا پورا جانور اور خریدتے وقت یہ نیت کی تھی کہ بھئی میں پورا جانور کی قربانی کروں گا, تو بس پھر وہ یہ ہے کہ پورا جانور کی قربانی کرے گا, کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہوگا. اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا, اس نے دوسرا خرید لیا, پھر اتفاق سے پہلا بھی مل گیا, اگر اس شخص کے ذمے قربانی واجب تھی تب تو صرف ایک جانور کی قربانی اس کے ذمے ہے, اگر واجب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگی. یہ بھی وہی والا مسئلہ ہے, کسی کے اوپر قربانی کے جانور قربانی واجب تھی, اس نے جانور لے لیا, جانور گم ہو گیا, رسی توڑ کے بھاگ گیا, جیسے آج کل کے لوگ کراچی میں بہت سارے جانور بھاگ گیا. جانور جب بھاگ گیا اس کے بعد اس نے دوسرا جانور لے لیا, اس بندے پر قربانی واجب تھی, دوسرا جانور لے لیا, اب پہلے والا آ گیا, پہلے والا جانور سر پہ کھڑا ہو گیا کہ میں بھی یہاں پہ ہوں. تو جب پہلے والے جانور آ گیا تو اب اس کو ایک جانور کی قربانی کرنا لازم ہے, دوسرے جانور کی قربانی وہ نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس بندے کے اوپر لازم نہیں تھی, واجب نہیں تھی, اس نے وہ کیا, ایک قربانی کا جانور لے لیا اور وہ گم ہو گیا, پھر اس نے دوسرا لے لیا, تو اب اس پر جو ہے نا قربانی لازم ہو گئی. دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا, دونوں کو ذبح کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرے گا, اللہ پاک اس کو ڈبل اجر دے گا انشاءاللہ. بکری اگر 1 سال سے کم عمر کی ہو, خواہ ایک ہی دن کی کمی ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے, پورے سال کی ہو تو درست ہے. اور گائے بھینس پورے 2 سال کی ہو تو قربانی درست ہوگی, اس سے کم عمر کی ہو تو درست نہیں ہوگی. اون پورے 5 سال کا ہوگا تو قربانی درست ہوگی. مثال کے طور پہ بکری کے بارے میں کہتے ہیں کہ بکری 1 سال کی ہونی چاہیے, 1 سال سے کم ہوگی, 1 دن بھی کم ہوگی تو اس پہ قربانی کرنا صحیح نہیں ہے. ہاں گائے ہے, گائے کے لیے بھینس کے لیے 2 سال ہونا لازمی ہے, 2 سال سے کم ہوگی تو قربانی کرنا صحیح نہیں ہے. اون کے لیے 5 سال لازم ہے, 5 سال سے کم ہوں گے تب اس کے اوپر قربانی کرنا صحیح نہیں ہوگا.
بیڑ یا دمبے کے اگر 6 مہینے سے زائد کا ہو اور اتنا پربا ہو یعنی موٹا تازہ ہو، اگر پورے سال والے بیڑ دمبوں کے درمیان چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کچھ فرق معلوم ہوتا ہو تو قربانی درست نہیں ہے۔ اچھا بیڑ جو دمبا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا پربا ہوتا ہے، تھوڑا سا اسٹرونگ ہوتا ہے، بکری بیچاری سے تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، گائے بھی تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے۔ جو بیڑ و دمبا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پربا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ 6 مہینے سے اوپر ہو اور ایسے دکھائی دے رہو کہ یہ سال والے سے بھی ماشاءاللہ تکڑا ہے، اگر سال والے کے درمیان اس کو چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں چلے کہ بھئی یہ سال والا ہے یا 6 مہینے والا ہے، تو اس میں قربانی کرنا صحیح ہے۔ لیکن اگر کچھ فرق معلوم ہوتا ہو، کچھ دال میں کچھ کالا نظر آتا ہو تو پھر چھوڑ دینا چاہیے، سال والے کو ڈھونڈنا چاہیے، سال والے سے کم پہ نہیں۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زائد جاتی ہو یا اس کا ایک کان تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کو قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ کسی کا کان جو ہے نا تہائی حصے سے 3 حصے سے زیادہ کٹ گیا ہو اور اس پر قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو یعنی اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہو اور اس کا کانا ہونا جو ہے نا نظر آ رہا ہو کہ کانا ہے، اس پر بھی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ وہ اگر مطلب اس میں گوشت ہی نہیں ہو تو اس پر بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ایسا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا پربا ہو اس قدر قربانی اچھی ہے، بھائی جتنا تکڑا جانور ہوگا اتنا صحیح ہے، لیکن اگر کچھ درمیانے قد کا ہے تب بھی صحیح ہے، لیکن اگر اتنا ہی کمزور ہے کہ بیچارہ کڑا نہیں ہو سکتا تو اس پر قربانی کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ بھائی اگر بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے تو اس پہ کیا قربانی کرنا ہے یار، اس میں تو خون بھی نہیں نکلے گا، گوشت تو چھوڑو خون بھی نہیں نکلے گا اس سے، تو بھی قربانی کرنا اس پہ صحیح نہیں ہے۔ جس جانور کے دان بالکل نہ ہو یا دان زیادہ جڑ گئے ہو تو اس کی قربانی درست ہی ہے۔ مثال کے طور پہ جس جانور کے دان نہیں آئے ہیں تو اس پہ بھی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور جس کے دان زیادہ جڑ گئے ہوں، ایک ہو یا میں آپ کو شروع میں آپ نے ویڈیو دیکھ لی نا وہ دانتوں کے، وہ دکھا رہا تھا وہ بندہ کہ یار یہ دانت یہ جڑ گیا ہے، تو اگر زیادہ جڑ گئے ہوتے تو اس پہ قربانی کرنا صحیح نہیں تھی، اس کے ایک جڑ گیا تھا۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کان تو ہو مگر چھوٹے ہو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کان ہے چھوٹے ہیں درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پہ سینگ نہ ہو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ ٹوٹ گئے تو صرف اس سے خول اترا ہوا ہے، اندر گودا باقی ہے تو قربانی درست ہے۔ اگر جڑ سے ہی نکل گئے ہوں تو اس کو قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی جس کے پیدائشی طور پہ سینگ ہی نہ ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہ ہو۔ اگر سینگ تھے مطلب ٹوٹ گئے تو صرف اس سے خول اترا ہو تو پھر بھی اس کو قربانی مطلب صحیح ہے۔ سینگ کے بارے میں بھی اس بندے نے ایک مسئلہ بتایا کہ بھئی ایک سینگ دونوں سینگ برابر ہونا چاہیے، برابر نہیں ہونے چاہیے۔ بھئی جس کا جڑ سے اکڑ گیا ہو اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کا نشان جو ہے نا نیچے دماغ میں پہنچ رہا ہو، جڑ سے ایک سینگ اکڑ گیا ہو اس پر قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ باقی اگر سینگ کٹا ہوا ہو، ایک کٹا ہوا ہو، 2 کٹا ہوا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جڑ تک اس کی کٹ جو ہے نا وہ جڑ تک پہنچ چکی ہو تب اس پہ جو ہے نا قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ جس جانور کو خارش ہو تو اور خارش کا اثر جو ہے نا جلد تک محدود ہو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ جائے تو اس کی قربانی اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ خارش اتنا پہنچ گیا کہ بھئی گوشت تک پہنچا، گوشت اس کے دکھائی دے رہا ہے، کون اس پہ قربانی کرے گا یار؟ کرات آتی ہے اس جانور کو دیکھنے پہ یار، اس کا خارش اتنا بڑھ گیا ہے اس پہ قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اچھا آگے آتے ہیں، اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں ہے تو اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے۔ اگر اس کے شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں تو وہ اسی جانور کی قربانی کر دے۔ مثال کے طور پہ کسی نے جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب دیکھ لیا کہ اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس پر قربانی کرنا، اس جانور پر قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر یہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے، مطلب اس نے شوق کی خاطر اس پر قربانی کرنا واجب نہیں تھی، اس نے شوق کی خاطر قربانی کے لیے جانور لے لیا تو اس کو وہی جانور قربان کر دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر جس شخص کے اوپر قربانی واجب تھی تو اسی کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی کرنی پڑے گی۔ جانور پہلے تو صحیح سالم تھا مگر ذبح کر دے وقت جو اس کو لٹایا تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا تو اس کا کچھ حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے جانور قربانی کے لیے لے لیا اور قربانی کے لیے لٹاتے وقت اس کی کوئی نا ٹانگ ٹوٹ گئی، گردن ٹوٹ گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا
قربانی کے ٹائم پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر دو، چوری دی پہن لو، ہاں چوری پہن دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت، ایک اور بھی اہم مسئلہ، قربانی کے گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ بھائی 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ تین قربانی کا گوشت آ گیا نا، 3 حصوں میں بانٹ دو برابر برابر، اور پہلا حصہ اپنے لیے رکھ دو، ایک حصہ جو ہے نا غریبوں کے لیے رکھ دو، ایک حصہ اپنے اس کے لیے رکھ دو، مطلب رشتہ داروں کے لیے رکھ دو۔ پورا حصہ اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غریبوں کا اور رشتہ داروں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے، تو ان کو خصوصی ان دنوں میں یاد رکھنا چاہیے۔ پورے سال یہ لوگ انتظار کرتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، تو خیال رکھنا چاہیے ان غریب لوگوں کا، تو ایسے بندوں کا لازمی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے والد محترمہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طریقہ کار کرتی ہے، قربانی کا گوشت جب آتا ہے تو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کس کا، یہ کس کا، یہ کس کا، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ غریبوں کا، یہ رشتہ داروں کا، اور یہ اپنے لیے، تو اس حساب سے ہم لوگ رکھ لیتے ہیں اپنے لیے۔ قربانی کے کال اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتا ہے، کسی کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو فروخت کر دیا تو اس کے پیسے خود استعمال نہیں کر سکتا، نہ کسی غنی کو دینا جائز ہے، بلکہ کسی غریب پر صدقہ کر دینا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ قربانی کا جو کال ہے اپنی استعمال میں لا سکتا ہے، جتنی لا سکتا ہے اس سے جانماز بنا سکتا ہے، کوئی اور چیز بنا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے ڈول بنا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی وہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو بیچ کر جو ہے نا کسی کو اس کے پیسے نہیں رکھ سکتا ہے، اور یہ ہے کہ کسی کو وہ کر دے، کسی غریب کو دے دے صدقہ کر کے، کسی مدرسے وغیرہ کو دے دے، تب بھی صحیح ہے۔ قربانی کے کال کے پیسے مسجد کی مرمت یا کسی اور نیک کام میں لگانا جائز نہیں ہے، بلکہ کسی غریب کو ان کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔ بھائی قربانی کے کال یہ مسجد کی تعمیر میں نہیں لگ سکتی ہے، اور مسجد کی مرمت میں نہیں لگ سکتی ہے، اور کسی اور نیک کام میں بھی لگانا صحیح نہیں ہے۔ بھائی یہ غریب کا حق ہے، غریب کو دینا چاہیے۔ قربانی کے کال یا اس کی رقم کسی ایسی جماعت یا انجمن کو دینا درست نہیں ہے جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ مستحقین کو نہیں دیں گے، بلکہ جماعتی پروگرام میں، مثلا کتابوں میں، رسالوں کی طباعت و اشاعت میں، شفا خانوں کی تعمیر میں، کارکنوں کے تنخواہ وغیرہ میں خرچ کریں گے، کیونکہ اس رقم کا کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ البتہ ایسے ادارے کو دینا درست ہے جو واقعی مستحقین میں خرچ کریں۔ بھئی آپ کو ایک ادارہ معلوم ہے کہ بھئی یہ بس محض نام کا ادارہ ہے، مطلب اپنے ورکروں پہ تقسیم کرتا ہے، باہر کسی کی امداد نہیں کرتا، تو ایسے اداروں کو آپ نے نہیں دینا چاہیے۔ ایسے اداروں کو دینا چاہیے جو واقعی میں جو ہے نا لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، تو آپ کو ایسے اداروں کو دینا چاہیے لازمی طور پہ۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکال کر استعمال کرنا، اس کی پش اتارنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی کی ضرورت ہو تو وہ رقم صدقہ کر دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی کو جانور کے قربانی کے جانور کے بالوں کی ضرورت ہو، دمبے کے بالوں کی ضرورت ہو، وہ اتار لے، تو اس اتارنے کی قیمت کسی غریب کو صدقہ کر دینے کے بعد ہی اس کے استعمال کرنا درست ہے، جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے جانور کا جو دودھ ہے وہ بھی نکالنا درست نہیں ہے، اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کسی نے نکال دیا تو اس کی جتنی قیمت کسی غریب کو دینا پڑے گی، تبھی اس کے بعد اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر کسی کو پیسے نہیں دیتا، کسی کو اس کے جتنے اس نے دودھ نکالا، 1 لیٹر نکالا، 2 لیٹر نکالا، اس کے جتنے لوگوں غریب کسی کو پیسہ دینا چاہیے، تبھی استعمال کر سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کے جول رسی بھی صدقہ کر دینی چاہیے۔ جو جانور اسے آتا ہے، اس کو جو رسی آتا ہے، جو جمرے ممرے آتے ہیں، جو ڈیزائن ہم لوگ بناتے ہیں، پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں، جو یہ پھول مول ہے وہ لگاتے ہیں قربانی کے جانور پہ، تو وہ بھی صدقہ کر دینا صحیح ہے، کسی کو صدقہ کر دینی چاہیے۔ قربانی کے گوشت کال یا گوشت قصاب کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔ بھئی اگر کسی قصاب کے ساتھ آپ نے یہ میٹنگ رکھ دی کہ بھئی میں آپ کو کال دوں گا، آپ نے پیسے نہیں لینے، تو بھئی یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہے، آپ اس کو اس کی اجرت دو، اس کو ویسے ہی گوشت دو، لیکن اس کی اجرت کے عوض اس کو گوشت دینا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس طرح امام یا مؤذن کو بطور اجرت دینا بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے یہ سوچ لیا کہ بھئی میں ویسے بھی امام کا جو تنخواہ تھا وہ میرے ذمہ ہے، چلو میں قربانی کے جانور کا جو کال ہے وہ میں بیچ دیتا ہوں، اور اس کے پیسے میں اس امام کو دے دیتا ہوں، اس کی تنخواہ میرے اوپر ہے، میرے اوپر لازم ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں، تب بھی صحیح نہیں ہے بھائی۔ اچھا، یہاں پہ کچھ ایسے مسائل آتے ہیں جو لوگ شرم کے مارے پوچھ نہیں پاتے، تو وہ مسائل کبھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ وہ غلطیوں کی اصلاح بھی میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ جس کی طاقت نہیں ہوتی وہ شرم کے مارے قربانی کر لیتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یار رئیس نے قربانی نہیں کی،
تو بھائی شرم کے مارے اگر قربانی کرو گے تو قربانی نہیں ہوگی، آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے تو بس صحیح ہے نہیں کرو۔ اگر آپ شرم کے مارو کرو گے کہ بھائی شرم کے مارے تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہے۔ ہاں ایسا آپ کا شوق ہے کرو بھائی، کرو بالکل قربانی کرو۔ اور بعض لوگ دکھاوے کے لیے کہ بھائی بڑا جانور لوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، محلے میں گھماؤں گا، لوگ کہیں گے واہ 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 واہ، تب بھی بھائی صحیح نہیں ہے۔ قربانی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اسی مقصد کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور نہ کوئی کہے کہ بھائی اس سے گوشت آئے گا تب بھی اس کی قربانی صحیح نہیں ہوئی، اس کا جو مقصد ہے قربانی کا وہ پورا نہیں ہوا تب بھی وہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا احتیاط کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا عمل ہم لوگ کرتے ہیں، اپنے پیسے کا بھی وہ لگاتے ہیں اس میں، اپنے وقت بھی لگاتے ہیں قیمتی، تو خیال رکھنا چاہیے اسی باتوں کا۔ اچھا ابھی آپ لوگوں کے سامنے قربانی کی جو دعائیں وغیرہ ہیں وہ شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ آپ لوگوں کو وہ اندازہ ہو جائے بھائی جانور ذبح کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لینی چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ فرماتے ہیں میں نے متوجہ کیا اپنے منہ کو اس کی طرف جس نے بنائے آسمان اور زمین سب سے یکسو ہو کر، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ آگے آتے ہیں جانور کو ذبح کرنے کے لیے دعا۔ اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم السلام۔ اے اللہ اس قربانی کو مجھ سے قبول فرما جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول کیا اور اپنے نبی علیہ السلام سے قبول کیا، یا اللہ مجھ سے بھی ایسا قبول فرما۔ اور قربانی کے بعد کی دعا کا ثبوت اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو وہ مسائل بھی آتے ہیں کہ قربانی کے دعا کا ثبوت کوئی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں کہ بھائی جمعے کے اشاعت میں اقرا کے صفحے پر آپ نے قربانی کے وقت دعا اور قربانی کے بعد تحریر فرمائی، لیکن آپ نے اس پر کسی کا حوالہ درج نہیں کیا، تو آپ پلیز کوئی اگر ایسا حوالہ ہے قربانی کے دعا کے بارے میں تو فرماتے ہیں جواب مشکات شریف میں باب فی الاضحیہ میں صحیح مسلم کے روایت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے روح سے ذکر فرماتی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ رنگ کا سینگوں والا مینڈا ذبح فرمایا اور پھر یہ دعا فرمائی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اور اسی کتاب میں ہی روایت احمد، ابو داود، ابن ماجہ، ترمذی اور دارمی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے وقت یہ دو آیتیں پڑھی قرآن مجید کی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ وقل، اور آگے فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور پھر یہ دعا فرمائی اللہم منک ولک عن محمد و امتہ۔ شخص کا تجربہ تھا۔ اب دین کیا کہتے ہیں، دینی مسائل کیا ہیں، اس حوالے سے کہ جانور میں ہم منڈائی میں جائیں گے تو سب سے پہلے ہم کن چیزوں کو تلاش کریں گے، میں وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس بندے کا تجربہ بھی دیکھ لیا، اور جو دینی مسائل ہے جو فتوے ہیں، بعض ایسی باتیں بھی میرے ان کے ٹکراؤ میں آئی جس کا انہیں پتہ نہیں تھا کہ دینی مسئلہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ باتیں میں آپ کے سامنے یہاں پہ ڈسکس کرنے والا ہوں، ان باتوں کو میں آپ کے سامنے دہرانے والا ہوں تاکہ جب آپ منڈی جائے تو آپ کو قربانی کے عین معیار کے مطابق آپ کو جانور مل سکے۔ مثال کے طور پہ آپ سب سے پہلے منڈی چلے گئے تو سب سے پہلے جانور میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے سال کا ہے، تو آپ نے اس کو پوچھنا ہے، مطلب وہ خود آپ کو دکھائی دے کہ یہ 2 دان اوپر والے اس کے تھوڑے بڑے بڑے ہوں گے، تب اس پہ جو ہے نا قربانی، مطلب وہ 2 سال کا ہوگا۔ گائے بھینس اور بکرا، اگر گائے بھینس اور بیل اگر ہے 2 سال کا ہے تو اس پہ قربانی کرنا صحیح ہے، 2 سال سے کم ہے تو اس پہ قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔
बकरी अगर 1 साल से बकरी दुम्बा भेड़ अगर 1 साल से कम होगा तब उस पर कुर्बानी करना मतलब सही नहीं है। उसके ये 2 दांत 1 साल में निकलते हैं और गाय के जो है ना बकरी के 1 साल में निकलते हैं, बकरी दुम्बे के और भेड़ के, और गाय के जो है ना 2 साल में ये दांत निकलते हैं और उनके 5 साल तक होना सही, मतलब 5 साल से पहले उन पर कुर्बानी करना सही नहीं है। उन 5 साल का होगा तभी उस पर कुर्बानी करना सही है, 5 साल से कम होगा उस पर कुर्बानी करना सही नहीं है। तो आइए उन ऐबों को डिस्कस करते हैं। और हाँ, एक और भी पन्नी बात मैंने उससे पूछी, और हाँ ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आगे मैंने बहुत ही पन्नी टाइपिंग रिकॉर्ड की है, वो आपको हंसाएगी और आगे चल के इंशाल्लाह बहुत आप लोग हंसोगे और बहुत मजा भी आएगा। और दीन के हवाले से इंशाल्लाह जितने भी कुर्बानी के हवाले से मसाइल है सारे मैंने डिस्कस किए हैं यार, एक चीज भी नहीं छोड़ा। आपने गोश्त कैसे तकसीम करना है, आपने दुआ कौन सी पढ़नी है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है, किस टाइम पे कुर्बानी करनी है, सारी डिटेल इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करूंगा। अच्छा मैंने उससे कहा कि भाई कुर्बानी के जानवर के पास आप जाओगे तो आपसे खौफ कैसे खत्म होगा। मिसाल के तौर पे मैं तो किसी जानवर के पास नहीं जा सकता, मैंने इससे ये बोला, पहली मर्तबा मैं उसके सामने जानवर के सामने खड़ा हो गया, तो ये भी एक मतलब ट्रिक था मेरा कि मैं खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि भाई आपने जब भी जानवर के पास जाना है डरना नहीं है, डायरेक्ट उसके पास चले जाना है, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। आप थोड़ा सा पीछे हटोगे और उसके सामने खड़े रहोगे दूर से, तो वो आपको भी नुकसानदेह है और उसके लिए नुकसानदेह, वो थोड़ा सा डर जाएगा तो फिर वो आपको करीब आने नहीं देगा। तो आपने डायरेक्ट जाने जानवर को और देखने दान भाई 2 है, पकड़ के ले आओ सीधे मोहल्ले में काट लो भाई ईद के दिन। तो आपने कौन सी कंडीशन देखनी है, जानवर के सींग देखने हैं कि भाई मिसाल के तौर पे उसका सींग के बारे में भी उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ रहा, उसने कहा भाई एक सींग हो एक नहीं हो, नहीं भाई सींग अगर मिसाल के तौर पे उसका जड़ से अकड़ा हुआ हो, पैदाइशी सींग ना हो तब भी मसला नहीं है, सींग छोटे छोटे हो तब भी मसला नहीं है। हाँ सींग अकड़ा हुआ हो, बिल्कुल निकल गया हो और उसका असर दिमाग तक पहुंच गया हो, तब ऐसे जानवर पर कुर्बानी करना सही नहीं है। जो जानवर अंधा हो या काना हो, और ऐसा काना हो कि सामने से दिखाई देता हो कि बंदा, ये जानवर बंदा नहीं जानवर काना है, तो उस पर भी कुर्बानी करना सही नहीं है। लंगड़े जानवर पे कुर्बानी करना सही नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इससे एक और बात पे भी मेरे इख्तिलाफ रहा कि भाई बकरा भेड़ दुम्बा में तो एक शख्स कुर्बानी कर सकता है, और गाय भैंस और बैल में जो 2 साल के हैं, मतलब छोटे हैं 2 साल के, उसमें कितना बंदे कुर्बानी कर सकते हैं। तो उसने कहा 2-3, भाई 2-3 नहीं कर सकते हैं। भैंस में गाय में 2 साल की हो गई, मतलब उस पर कुर्बानी करना सही हुआ, कुर्बानी के साल को पहुंच गए, वो 2 साल के हो गए, तब उस पर कुर्बानी करना 7 बंदे हिस्सा ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक बंदा अपनी तरफ से भी ज़िबा कर सकता है, 2 बंदे भी शामिल हो सकते हैं, 3 में 7 बंदों तक शामिल हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा इसके अलावा एक और बात की तरफ भी आते हैं, उससे और बात पे भी इख्तिलाफ रहा कि भाई जिस जानवर के पेट में बच्चा हो उस पर कुर्बानी करना सही है कि नहीं है। तो उसने कहा भाई सही नहीं है। भाई सही है, जिस जानवर के पेट में कुर्बानी मतलब बच्चा हो और उसको कुर्बानी मतलब ज़िबा कर दिया जाए, कुर्बानी के लिए लाया जाए, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ ये एहतियात कर लेना चाहिए कि भाई मिसाल के तौर पे हम ऐसे जानवर को लाएंगे तो लाजमी बात है कि इसके पेट में जो बच्चा है उसके मरने का अंदेशा है, तो हम बेजा किसी की जान ले रहे हैं, तो भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ख्याल रखना चाहिए जिस जानवर के पेट में बच्चा हो उसको कुर्बानी के लिए नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने ले आया तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, उस पर कुर्बानी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। मैंने उसको बाद में पतावे भी मैंने उसको लेके लाया, उसको मैंने बता दिया कि भाई ये मसाइल ऐसे है। अच्छा कोई जानवर इतना कमजोर हो कि बेचारा खड़ा नहीं हो सकता, तो उस जानवर पर भी कोई भी मतलब कुर्बानी करना सही नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई जानवर इतना कमजोर है, इतना बेचारा कमजोर है कि वो खड़ा ही नहीं हो सकता, तो मतलब वो बेहद हड्डियों का ढांचा है, तो ऐसे जानवर पे भी कुर्बानी करना सही नहीं है। और पागल जानवर पे भी कुर्बानी करना सही नहीं है। पागल जानवर जो बिल्कुल जानते ही नहीं हो, तो बस मतलब पागल हो बिल्कुल, तो उस पे भी कुर्बानी करना सही नहीं है। मुहन्नस जो नंबर 2 मतलब मर्द औरत का दोनों मतलब जाहिरी चीजें उसमें हो, तो मुखन्नस जानवर का उस पर भी कुर्बानी करना सही नहीं हो। जिस जानवर का एक कान कट गया हो तो उस पर भी कुर्बानी करना सही नहीं है। फिर आते हैं कि भाई किस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। तो भाई जिस बंदे के पास 52.5 तोला चांदी हो या उसकी मिल्कियत का पैसा मौजूद हो, तो उस बंदे पर कुर्बानी करना वाजिब है। वो कुर्बानी करेगा और हर हाल में करेगा, लाजमी करेगा। मिसाल के तौर पे कुर्बानी के लिए कम से कम कितना निसाब होना जरूरी है सोने के शक्ल में, तो ये भी एक अहम मसला है कि भाई कितना सोना होना चाहिए, तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब होगा। सोना चांदी और जवाब देते हैं कि भाई सोना चांदी और दीगर घरेलू सामान
خواہ استعمال ہونے والا ہو یا نہ ہو، ان سب کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے مالیت کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بھائی اب یہ ہمیں کیا پتہ چلے گا بھائی 52.5 تولہ چاندی کا اس وقت ریٹ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ اس وقت تقریباً 62 یا 63 ہزار روپے کے لگ بھگ ہے۔ اگر اس کے جتنا مال کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ کیا گنجائش نہ ہونے والے گزشتہ سال کی قربانی گنجائش پر کرنی ہوگی؟ مثال کے طور پہ کسی خاتون خانہ نے آمدنی میں گنجائش نہ ہونے کے سبب 20-30 سال سے قربانی نہ کی ہو، مگر اب گنجائش نکل آئی، کوئی پلاٹ ملاٹ بیچ دیا، تو کیا گزشتہ سالوں کی قربانی بکروں کی صورت میں کرنی ہوگی یا رقم کا اندازہ لگا کر کسی نیک کام میں روپیہ خرچ کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ جواب دیتے ہیں گزشتہ سالوں کی قربانی جبکہ گنجائش نہیں تھی واجب نہیں ہے، جب سے گنجائش ہوئی تب سے واجب ہوئے۔ مثال کے طور پہ گزشتہ سالوں سے، مثال کے طور پہ کسی کے پاس آج پیسے آ گیا، اس سے پہلے وہ غریب تھا، تو جو اتنے سال پیچھے گزر گئے تھا کیا وہ اس کی بھی قربانی کرے گا؟ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس کی قربانی نہیں کرے گا، جب اس کے پاس پیسہ آ گیا اس ٹائم سے وہ اسٹارٹ کرے گا، اس ٹائم سے وہ آغاز کرے گا قربانی کرنا، تو وہ قربانی اس ٹائم سے آغاز کرے گا۔ اچھا، آگے آتے ہیں ذبح کرنے اور گوشت کے متعلق مسائل کے بارے میں آتے ہیں کہ بھائی ذبح کیسے کیا جائے، کس طریقے سے مطلب جانور ذبح کیا جائے، تو وہ طریقہ کار بھی آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ بھائی سوال کرتے ہیں ایک بندہ کہ شہر میں جو جانور مذبح خانے میں ذبح ہو کر آتے ہیں ان میں سے شرعی ذبح شاذر و نادر ہوتا ہے، کوئی مطلب نہ اکثر بغیر کلمے پڑھے یا تکبیر کہے زمین پر لٹاتے ہی چھری پھیر دی جاتی ہے۔ یہ مطلب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ اکثر جو بیڑ لگی ہوتے بس جانور گرا دیا، بس کڑک کے بسم اللہ بھی نہیں پڑی، جانور ذبح کر دیا۔ تو اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھول جائے تو وہ ذبیحہ حلال ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے، نہیں پڑتا، تو ذبیحہ حلال نہیں ہے، بھائی قربانی حلال نہیں ہے۔ پھر جس شخص کو معلوم ہوا کہ ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس کے لیے اس کا کھانا پینا بھی حلال نہیں ہے۔ جس شخص کو معلوم ہو کہ بھائی فلانا بندے نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور جان بوجھ کر نہیں پڑھی، بھائی یہ تھوڑے سے 2-3 باتیں ہوتی ہیں جان بوجھ کر، ایک ہوتی ہے وہ بھول گیا، دوسرا یہ کہ اس نے جان بوجھ کر، اس کو پتہ ہے اس نے نہیں پڑھی، تب وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی تب بھی ہم وہ گوشت کھا رہے ہیں، ہمیں وہ گوشت کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اچھا، بہرحال متعلقہ ادارے کا فرض ہے کہ وہ شرعی طریقے پہ ذبح کروائے اور اس کی نگرانی بھی کرے، اور شرعی طریقے پر ذبح کیا جاتا ہے کہ نہیں، مطلب جو ادارے ایسے ہوتے ہیں، جو فاؤنڈیشن ایسے ہوتے ہیں جو ذبح کروانے کا ذمہ داری لیتی ہیں، تو ان کو خصوصی چاہیے کہ بھائی اس چیز کی کڑی نظر رکھیں کہ یہ بندہ بسم اللہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ اچھا، مسلمان قصائی ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یہ بھی شک ہے، مطلب اس میں بھی شک ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کسی کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے، یا کوئی ماشاءاللہ ہمارے قصائی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بسم اللہ پڑھنا ہے کہ نہیں ہے، تو آپ نے یاد دلانا ہے کہ بھائی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنا ہے، تو آپ نے یاد دلانا ہے ذبح کرتے وقت ہمیشہ، اور ان سے کہہ دینا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ گرا دو، منہ میں جو پان وغیرہ ہے یہ گرا کے آپ نے جو ہے نا وہ ذبح کرنا ہے۔ اکثر پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ منہ میں وہ ہوتا ہے تو وہ کیسے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اچھا، ایسے بھی ہوتا ہے مثال کے طور پہ اس پان گٹکوں کی وجہ سے بھی بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، تو وہ اکثر قصائی یہی پان گٹکے وغیرہ کھاتے ہیں، تو وہ کیا بسم اللہ پڑھیں گے، تو آپ نے لازمی دھیان دینا ہے، آپ نے اس سے پان گٹکے وغیرہ جو ہے نا اس سے پھینکوا دینا ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر اونچی آواز سے پڑھوا کے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے۔ اچھا، حساب سے قربانی کا جانور ذبح کرنا، بیشتر لوگ قربانی کا جانور کے حساب سے ذبح کرتے ہیں، انہیں بمشکل پوری تکبیر آتی ہے، نہ ان کے کپڑے پاک صاف ہوتے ہیں، اور قربانی کی دعا مشکل سے ہی کسی جانور پر پڑھتے ہوں گے، اس صورت میں قربانی ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بھائی ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور جان بوجھ کر تکبیر نہ کہنا نہ چھوڑے تو ذبیحہ حلال ہے، قربانی درست ہے، اس کے کپڑے پاک ہے نہ پاک ہے اس سے ہمارے عارض نہیں ہے، لیکن جانور ذبح کر رہا ہے، جانور ذبح کرتے وقت اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، ہر حال میں لازمی کہنا ہے۔ اچھا، قربانی کرنے کے آداب کیا ہے؟ بھائی جو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو چند روز پہلے اپنے پاس لے آنا چاہیے، اس کو پالنا چاہیے، اس کو کھلانا چاہیے، اس کو پلانا چاہیے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے، بھائی دودھ نہیں نکالو، اس کا بال نہیں کاٹو، اگر بال کاٹ لیا، دودھ نکال لیا تو اس کی جتنا رقم جو ہے نا کسی کو صدقہ دینا چاہیے، کسی غریب کو صدقہ دینا چاہیے، جو آگے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو صدقہ کر دینا، اس کی قیمت کا صدقہ کر دینا واجب ہے، جتنا قیمت اس کا بنتا ہے۔
قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیں اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، اور ذبح کرنے کے بعد کال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کرے۔ بعض قصائی کیا کرتے، جانور گرا دیا، چھری پھیر دی، چھری پھیرنے کے ساتھ ہی بس جلدی سے جو ہے نا چمڑا اتار دیتے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا جانور کو رہنے دو، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد چمڑا اتارو، اس کے بعد بوٹیاں بناؤ، تب صحیح ہوتا ہے۔ قربانی کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قربانی کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے، خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنا، حلال کرنا، جانور حلال کرنا افضل ہے۔ اگر خود جانور ذبح نہیں کر سکتا ہے تو کسی دوسرے سے بھی جانور ذبح کروا سکتا ہے، اور قربانی کی نیت صرف دل میں کرنا ہی کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ذبح کرتے وقت جو آس پاس کڑے ہیں ان کو بھی کہنا، تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جو ذبح کر رہے تو اس سے بھی خصوصاً بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اچھا، جانور کو کس طرف لٹانا چاہیے؟ قبلہ روح ہو کے، کہ اس کی گردن جو ہے نا قبلے کی طرف ہو، اس کی گردن قبلے کی طرف ہو، قبلے کی طرف لٹانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی عذر کی وجہ سے اگر اس کی گردن قبلے کی طرف نہیں ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جانور بہت زیادہ بھاری ہے یا جانور بہت خطرناک ہے، قبلے کی طرف ہم لوگ کھینچیں گے تو اور گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیر دو چھری، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہنا، جانور ذبح کرتے وقت تکبیر کس طرح کی جائے؟ بھائی کون سی تکبیر کہی جائے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یا صرف بسم اللہ کہی جائے؟ بسم اللہ ایک دفعہ پڑھی جائے؟ کیا کہا جائے؟ اور کیا جانور کو قبلہ روح کرنا ضروری ہے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، اگر صرف بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے تب بھی ذبیحہ حلال ہے۔ کسی نے صرف بسم اللہ پڑھ لیا، اللہ اکبر نہیں پڑھا، تب بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ کہہ دینا چاہیے۔ جانور کا قبلہ کی طرف کرنا سنت موقدہ ہے، اور بلا عذر اس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ کسی عذر کی بنا پر ترک کر سکتے ہیں، جانور بہت زیادہ موٹا ہے، نہیں کر سکتے، بھائی کوئی کھینچ نہیں سکتا ہے، یا کوئی بہت خطرناک جانور ہے، جو آج کل جو جانور خطرناک ہوتے ہیں، تو بھائی اس کا پھر ڈائریکٹ کی چھری پھیر دینی چاہیے۔ اچھا بھائی کون سے ہاتھ سے ذبح کریں؟ تو بھائی کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے ذبح کریں، بائیں ہاتھ سے ذبح کریں، دائیں ہاتھ سے ذبح کر دو، لیکن کوئی اگر بائیں ہاتھ والا ہے تو اس کو بائیں ہاتھ سے ذبح کرنا اس کا صحیح ہے۔ اگر وہ دائیں ہاتھ سے ذبح کرے گا تو ذبح صحیح نہیں ہوگا، جانور کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ ہر ایک کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہے، تو اس کے لیے بائیں ہاتھ سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا چھری کے دستے سے، مطلب مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی لکڑی کے دستے جس چھری پہ ہوگا اس پہ قربانی کرنا، ذبیحہ کرنا صحیح ہے؟ نہیں ہوگا تو صحیح نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ کہ مثال کے طور پہ تلوار سے بھی لوگ ذبح کرتے ہیں جانور کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب دستہ ہو کہ نہیں ہو۔ اچھا، کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جانور ذبح کرنا، مغرب کے بعد یعنی رات کے ٹائم پہ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ مغرب کے بعد جانور کو ذبح کرنے کے لیے کیا احکام ہے؟ اگر ذبح ہو سکتا ہے یعنی روشنی آتی ہے کہ جانور کی رگیں نظر آتی ہے تو رات کو ذبح کرنا صحیح ہے۔ بھائی رات کے ذبح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا آپ لوگوں کو، مطلب یہ ہے کہ روشنی اتنی ہو کہ آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عورت کا ذبیحہ حلال ہے، بالکل عورت جانور ذبح کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کل کی عورتیں ماشاءاللہ چپکلے سے ڈرتی ہے، بچو سے ڈرتی ہے، لال بیگ سے ڈرتی ہے، تو وہ کیا ذبح کرے گی؟ لیکن ماشاءاللہ کچھ ایسی بہادر بھی ہے جو جانور کو تو کیا انسان کو ذبح کرتے ہیں۔ اور میں نے ایک اور ویڈیو میں بتایا ہے کہ بھائی جو عورت جانور ذبح کرنا سیکھ لے تو اس سے پھر چھری چھپا کے رکھو، ایسا نہ ہو کہ اس کا ہاتھ عادی ہو جاتا ہے، پھر آپ کے گردن پہ بھی چھری پھیر سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ مشین کے ذریعے ذبح کیا ہوا گوشت صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مشین کے ذریعے ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہے؟ مشینی ذبح کو اہل علم نے صحیح قرار نہیں دیا ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ بھائی مثال کے طور پہ جو آٹومیٹک پلانٹ پہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پہ ذبح نہ کراؤ، ویسے ہی عام کسائی سے ذبح کرواؤ، آٹومیٹک پلانٹ پہ ذبح نہیں کرواؤ۔ ہمارے اہل علم حضرات نے اس کو کچھ صحیح نہیں کہا ہے۔ سر پر چوٹ مار کر مشین سے مرغی ذبح کرنا یا جانور ذبح کرنا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ آج کل ملکوں میں آٹومیٹک پلانٹ پر مرغوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، پھر ڈبوں میں پیک کر کے سپلائی کیا جاتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ذبح کرنے کا یہ طریقہ میرے خیال میں غیر اسلامی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو سر پر چوٹ لگا کر بے ہوش کیا جاتا ہے، پھر ذبح کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ طریقہ صحیح ہے، یا یہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ اس لیے کہ لندن کی ایک کتاب، شائع کردہ کتاب میں لکھا ہے، اس کے متعلق میں نے پڑھا تھا۔ پہلے لندن میں بھی یہ نظام رائج تھا، پھر مسلمانوں نے زور دیا تو وہ بند ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ذبح کرنا بالکل، مشین سے ذبح کرنا بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر سر پر چوٹ مار کر ذبح کرنے میں جانور کو راحت ہوتی
تو اللہ یہ طریقہ اللہ کو نزدیک پسندیدہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلے پتھر مارو اس کے بعد حلال کرو. ایسا نہیں کہا گیا. ایسا کہا گیا کہ بھئی جانور کو لٹاؤ, اس پہ تیز چھری کے ساتھ اس کی گردن پہ پیر دو. جن طریقوں نے جن لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے, گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا وہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام سے زیادہ عقل مند سمجھتے. اگر ایسا طریقہ ہوتا تو نبی علیہ السلام خود بتاتے کہ جانور کو پہلا بڑا پتھر مارو, یا اس دور کے حساب سے کوئی ایسی چیز بتاتے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی, اپنی طرف سے عقل مند نہیں بنو. اگر پاکستان میں یا کسی اور ملک میں یہ طریقہ رائج ہے تو فوراً بند کر دینا چاہیے. بھئی اس طریقے سے جانور کا ذبح کرنا صحیح نہیں ہے. کہ قربانی کے اکثر ایک اور لطیفہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. قربانی کے حوالے سے ایک اہم لطیفہ کہ ایک بندے نے جو ہے نا وہ لے لیا, جانور لے لیا. 2 بھائی تھے, انہوں نے جانور لے لیا, بڑا جانور لے لیا. اب وہ بیچارے پریشان ہیں اور پورے محلے میں 5 اور بندوں کو ڈھونڈ رہے کہ بھئی 5 اور بندے ہمارے ساتھ مل جائیں تاکہ 7 پورے ہو جائیں. کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ بھئی قربانی کے جانور میں کتنے لوگ شریک. بعض لوگ اس میں کنفیوز ہوتا ہے, بہت زیادہ لوگ اس مسئلے میں کنفیوز ہوتے ہیں. تو وہ پورے محلے میں ڈھونڈتے رہے کہ بھئی 5 اور بندوں کو ہم شامل کر لیں تاکہ ہمارے قربانی صحیح ہو جائے. تو وہ لوگ ڈھونڈتے رہے, کسی اور بندے کو ڈھونڈتے رہے, 5 اور بندوں کو ڈھونڈتے رہے. تو مطلب مثال کے طور پہ امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا مسئلہ ہے کہ ہم 2 بھائیوں نے قربانی کا جانور تو دیا ہے لیکن 5 اور بندوں کو ہمیں ڈھونڈنا لازمی ہے اور نہ ہماری قربانی تو نہیں ہوگی. امام صاحب نے کہا بھئی کیوں نہیں ہوگی؟ بھئی اس نے کہا کہ بھئی ہم 7 حصے کریں گے تو کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اس نے کہا بھئی 7 حصے تقسیم نہیں کرو, آپ کو اور بندوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہ 2 بندے ہی قربانی کر سکتے ہو. تو اس نے کہا اچھا ہم 2 بندے قربانی کریں گے, مثال کے طور پہ 6 مطلب 3 حصے کریں گے, 6 حصے کر لیں گے, 3 یہ رکھ لے گا 3 وہ رکھ لے گا. امام صاحب نے کہا بھئی 6 حصے نہیں کرو, قربانی کا جانور کاٹ لو اور وزن کر لو, آدھا اس طرف کر لو آدھا اس طرف کر لو, جو وزن آتا ہے آدھا والا اس طرف لے لو آدھا والا اس طرف لے لو. مطلب 7 حصے کرنا وہ نہیں ہے, بس آدھا جانور کر لو, مطلب جو راند کی طرف. اچھا اس میں بھی ایک مسئلہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں. جو قربانی کا جانور اگر کٹ جاتا ہے اور مثال کے طور پہ 5 حصے دار ہیں یا 6 حصے دار ہیں یا 7 حصے دار ہیں, مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے یہ اوپری کا جو گوشت ہے اوپر کا یہ الگ کرنا چاہیے, جو پیچھے کا جو آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو پیچھے کا گوشت ہے وہ الگ کر دینا چاہیے, اور جو سر کا گوشت جس کو کہتے ہیں وہ الگ کر دینا چاہیے. تو وہ تمام طریقہ کار کر دینے چاہیے. اور ہاں پاؤں کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی کاٹ دیا جائے, ان کو بھی تول کر کے جو ہے نا دیا جائے. لیکن ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پرچیاں پھینک دی جاتی ہے اور اسی حساب سے جو ہے نا لوگوں کو وہ پاؤں وغیرہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں. تو اس پہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ سب کا راضی ہونا چاہیے اس پہ کہ بھئی ہاں سارے راضی ہوں اور اس پرچیوں پھینکنے میں. تو بھئی صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر سارے راضی نہیں ہو تو پھر اس میں احتیاط کر لینی چاہیے. اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے مطلب سر کا گوشت الگ کر دینا چاہیے اور پاؤں کا جو نچلے حصہ ہوتا ہے جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کا گوشت الگ کر دینا چاہیے, جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کا گوشت الگ کر دینا چاہیے. پھر ہر ایک گوشت کے 7 حصے بنانے پڑیں گے. آپ کو جو ہے نا تولنا پڑے گا کہ ٹوٹل گوشت جو پچھلے حصے کا گوشت ہے ٹوٹل کتنے کلو ہے. مثال کے طور پہ 49 کلو ہے, تو آپ نے 7 کلو الگ الگ کرنے ہیں, 7 حصے بنانے ہیں 49. اگر 7 مطلب اس سے بھی اوپر ہے تو آپ لوگوں نے پھر ڈیوائڈ کرنا ہے اور اس ڈیوائڈ کے حساب سے آپ لوگوں نے پھر 7 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. اگر 2 بندے ہیں اور 50 کلو گوشت پچھلا نکلتا ہے, پچھلے سائڈ کا 50 کلو گوشت نکلتا ہے, 2 بندے ہیں, تو آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے 50 کو 25 میں یعنی 2 میں تقسیم کر دینا ہے. تو 2 بندوں کو کتنا ملے گا, 2 بندوں کو ایک بندے کو کتنا مل جائے گا 50 کلو پچھلا جو گوشت ہے وہ مل جائے گا. اس طریقے سے اگلے گوشت کا, اس طریقے سے سر کا جو گوشت ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے. اس طرح کا ماز کا بھی جو دماغ میں جو ماز وغیرہ ہوتے ہیں اس کا بھی طریقہ کار, مطلب جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب میں یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ 7 مطلب ایک چیز تول دینی چاہیے, پھر اس کا وزن کے حساب سے 7 کا پرسنٹیج نکال لینا چاہیے. یا جتنے بھی شریک دار ہیں 2 شریک دار ہیں تو 2 کے پرسنٹیج سے, 3 شریک دار ہیں تو 3 کے پرسنٹیج سے, مطلب جتنے بھی شریک دار ہیں ان کے پرسنٹیج کے حساب سے پرسنٹیج لگا کے وہ چیز تقسیم کر دینی چاہیے. امید کرتا ہوں کہ مسائل آپ کے سمجھ میں آتے ہوں گے. اگر نہیں آتے ہوں گے تو کسی بھی مسئلے کے بارے میں ہمارے واٹس ایپ کا نمبر میں نے آپ کو بیچ میں دیا ہے, تو آپ لوگ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. عید کے حوالے عید تک آپ الحمدللہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہو
कोई भी मसला आपके ज़हन में नहीं मतलब आपको समझ में नहीं आया हो, कोई मसला आपको समझने में दुश्वारी आती हो, तो इंशाल्लाह मैं आपको बज़रिए व्हाट्सएप इंशाल्लाह समझा सकता हूँ। पूरी डिटेल आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा कि ये मसला ऐसा है, इसमें ये तरीका कार अख्तियार करना चाहिए। क्योंकि ये ईद जो है ना, ये साल में एक बार आती है, तो हमें थोड़े से मालूमात नहीं होती कि भाई कुर्बानी के जानवर के बारे में। क्योंकि देहाती लोग तो फिर भी जानते हैं, वो टैलेंटेड होते हैं, हर चीज के माशाल्लाह खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जो शहरी बाबू हैं, शहरी लोग हैं, वो इन चीजों में थोड़ा सा कमजोर होते हैं, इन चीजों को जानने में। क्योंकि साल भर में एक बार जानवर को ज़िबा करते हैं, तो पता भी नहीं होता है कि भाई किस तरह से जानवर को ज़िबा करना है, किस तरीके से जो है ना काल उतारनी है, मतलब मालूमात नहीं होती, मुझे खुद मालूमात नहीं होती वहां पे जाके बस किस तरीके से चमड़ा उतारना है, किस तरीके से काटना है। तो इसके लिए भी आपको YouTube पे ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जानवर कैसे काटते हैं वगैरह है। लेकिन यहाँ पे आप मसाइल सीख लो कि जानवर गोश्त भी कैसे तकसीम करना है, जानवर मंडी में जाके आप लोगों ने कैसे ढूंढ के लाना है, वो तरीके मैं आपको बताता हूँ। कोई भी दीनी मसला हो ईद उल अज़हा के मुतालिक, हज के हवाले से इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं। ईद के नमाज के बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, उसमें भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाती है। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि भाई ईद के नमाज के मुतालिक भी एक वीडियो बनाओ, बिल बहुत जल्द बनाऊंगा। और आप लोगों की भी कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसा मसला जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो ईद तक, ऐसा ना हो कि आप अभी जो है ना इत्तिकाफ के बारे में पूछ लो कि कारी साहब ईद के दिन चल रहे हैं और अभी इत्तिकाफ के बारे में पूछ लो कि कारी साहब हमें इत्तिकाफ के बारे में बता दो। भाई जो मसला चल रहा हो, जो टॉपिक चल रहा हो, तो आपने टॉपिक के हिसाब से मसाइल डिस्कस करना है, मुझसे पूछना है। तो इंशाल्लाह मैं टॉपिक के हवाले से जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, कुर्बानी के हवाले से और हज के हवाले से और ईद के हवाले से, और इंशाल्लाह ईद में आपके लिए अच्छे वज़ाइफ लेके आऊंगा और अच्छे वज़ाइफ इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। और ईद की नमाज का तरीका भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा। आप किसी भी मसले में कोई परेशानी हो तो इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ज़्यादा खैर अता फरमाए। आपने हमारी इतनी वाज नसीहत आप लोगों ने बर्दाश्त किया मुझे और सुन लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी न किसी को इस वीडियो से कोई ना कोई फायदा पहुंच गया होगा। अगर फायदा पहुंच गया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो हक बनता है कि आपने किया भी होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा और बेल को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि रोजाना की बुनियाद पर दीन के वो मसाइल आपके सामने शेयर कर दूं जिनमें लोग कंफ्यूजन के शिकार रहते हैं, जिनमें लोग नासमझी के शिकार रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मसाइल आपको अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी थे A to Z मैंने सब आपके सामने रीड कर दिए, बता दिए। जो अगर कोई मसला रहता भी हो तो आप लोगों ने बता देना है। व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने शो हो रहा है तो आप लोगों ने लाजमी बताना है। इंस्टा का भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इसी के साथ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका होस्ट इजाजत चाहते हैं। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।